देखिए जी, कुछ बातें सच हैं। ईरान की जो हुकूमत है अच्छा। इतनी सहूलतें देती है कि मेरा बेटा कहता है कि ये जन्नत नज़ीर मुल्क है। कम अज़ कम अमेरिका ये चौथी या पांचवी दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका है कि वो जंग नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो मौजूदा लीडरशिप है इनमें वो लोग आगे आ जाएं जो ज़रा न्यूट्रल हों, ज़रा लिबरल हों, यानी उनके अंदर सख्ती ना हो। अच्छा, तो ये असल मसला। शाह रज़ा पहलवी साहब के साहबजादे हैं जो अमेरिका होते हैं, वो नेतन्याहू के साथ उनकी फ़ोटोज़ देखी जा रही हैं कि दोबारा से शाह रज़ा पहलवी के जो है वो बेटे को वापस हुकूमत में लाया जाए। अगरचे फ्रांस ने भेजा इमाम खुमैनी को, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि बरतानिया ने इसको इम्प्लांट किया। अच्छा। ये ब्लेम किया है या इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो पहला हमला हुआ है क़यादत को मारने का, अच्छा, ये बरतानिया ने करवाया। फिर जब इस्लाम की बात आती है तो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अच्छा, लेकिन कुछ तबका इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों का भी है जो कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं है। अच्छा, ये शियाइज़्म को प्रमोट किया गया या उसको ज़बरदस्ती ईरान में नाफज किया गया। अच्छा, यानी रज़ा पहलवी ने इतनी इजाज़त नहीं दी थी अहले शिया को जितनी बाद में उनको यानी इजाज़तें मिल गई या उनको खुल के खेलना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ जवेद। आप देख रहे हैं QC TV। जैसा कि आप सबको पता है, इसराइल और ईरान की जंग का आगाज़ हो चुका है। इस जंग का कोई मंतकी नतीजा भी निकलेगा या फिर ये जंग जैसे रूस और यूक्रेन की चल रही है इस तरह लंबी हो जाएगी, और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके मुहरकात क्या हैं और कौन सी पार्टी कौन सा गोल अचीव करना चाह रही है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, और उनके जो बरखुरदार हैं वो भी इस वक्त ईरान में हैं। उनसे भी पूछेंगे कि जो है वो उनका बेटा क्या कहता है और ये क्या सारे तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आपके जो बरखुरदार हैं वो मेडिकल की तालीम ईरान में हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बताते होंगे इस वक्त ईरानी जो अवाम है उनका क्या जोश व जज्बा है, वो क्या कहते हैं कि क्या ये जंग वो इसराइल के ख़िलाफ़ जीत जाएंगे या वो भी अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, वो रजीम चेंज करना चाहते हैं? देखिए जी, कुछ बातें सच हैं। उन सच में से एक बात ये है कि कुछ परसेंटेज, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हाफ है या उससे गोल मोल बात करता हूँ, अच्छा, कि कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि मुल्लाइज़्म के ख़िलाफ़ है। अच्छा, बकौल उनके, हालांकि ईरान की जो हुकूमत है अच्छा, इतनी सहूलतें देती है कि मेरा बेटा कहता है कि ये जन्नत नज़ीर मुल्क है। अच्छा, लेकिन इतनी सहूलतें हैं, बिजली वगैरह बहुत कम कीमत पे, उसके बावजूद वो कहते हैं कि जब शहनशाह ईरान था तो हम बहुत सुखी थे। अच्छा, यानी लिबरलिज़म वो पसंद करते, जबकि उसके बजाय वो ये जो मुल्लाइज़्म है ये बकौल मेरे बेटे के कि सवाए दो शहरों के, अच्छा, एक शायद तबरेज़ और मशहद बोला, इसके अलावा मतलब कि वो आज़ादी चाहते हैं लोग। अब दूसरी तरफ कम अज़ कम अमेरिका ये चौथी या पांचवी दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका है कि वो जंग नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो मौजूदा लीडरशिप है इनमें वो लोग आगे आ जाएं जो ज़रा न्यूट्रल हों, ज़रा लिबरल हों, यानी उनके अंदर सख्ती ना हो। अच्छा, तो ये असल मसला है। यहाँ पे एक और भी मसला है ना, अगर तारीख़ी तौर पे हम देखें तो ये बात तो इसमें अब कोई इबहाम नज़र नहीं आता कि जब शाह रज़ा पहलवी की हुकूमत थी 70s और 80s के ज़माने में, तो उस वक्त जब रजीम चेंज हुआ और इमाम ख़मीनी को फ्रांस से प्लांट किया गया, तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिका चाहता कि जो है वो लिबरल जो माइंडसेट के लोग हैं इसकी जो है वो कंटिन्यूटी की जाए तो वो उनका रजीम चेंज ना करवाता, क्योंकि हिस्टोरिकली इसका फैक्ट ये है कि उस वक़्त जो है वो कम्युनिज़म को वो जो है वो दबा के रखना चाहते थे और रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, तो वो इसलिए उन्होंने ये जो मुल्लाइज़्म है और वो जो ये इनकलाब वगैरह है ये वहाँ से फ्रांस से उठा के इधर जो है ना ईरान में उसको अप्लाई कर दिया और फिर जो है वो शाह रज़ा पहलवी को किक आउट कर दिया। और अभी जो रिसेंट जो सोशल मीडिया पे और इधर उधर जो ख़बरें वायरल हैं और जो फ़ोटोज़ भी देखी जा रही हैं, जो शाह रज़ा पहलवी साहब के साहबजादे हैं जो अमेरिका होते हैं, वो नेतन्याहू के साथ उनकी फ़ोटोज़ देखी जा रही हैं और ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका वाले अब चाहते हैं कि दोबारा से शाह रज़ा पहलवी के जो है वो बेटे को वापस हुकूमत में लाया जाए क्योंकि ये मुश्किल काम है। लेकिन आप क्या कहते हैं, इसकी जो है वो क्या गोल्स क्या हैं अमेरिका दो के? बातें बहुत मज़ेदार हैं जी।
اگرچہ فرانس نے بھیجا امام خمینی کو، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے اس کو امپلانٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ملا ازم کو برطانیہ لے کے آیا. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پیوٹن نے، روس کے صدر نے یہ بلیم کیا ہے یا الزام لگایا ہے کہ یہ جو پہلا حملہ ہوا ہے قیادت کو مارنے کا، یہ برطانیہ نے کروایا. یعنی دنیا میں جو ہے نا وہ ڈبل مسائل بعض کا چلتے ہیں. اب تیسری بات کہ جتنے بھی لوگوں کو چن چن کر ملک کے اندر سے جو جاسوس ہیں یا غدار ہیں وہ جو مار رہے ہیں، وہ صرف اس قیادت کو مار رہے ہیں جو ذرا سخت گیر ہے، جو چاہتے ہیں کہ پردہ رہے وغیرہ وغیرہ. اب امریکہ کی پالیسی اسی طرف سے ہے کہ وہ سب سے پہلے عورتوں کو ورگلاتا ہے کہ پردہ سخت ہے، اس کو کم کیا جائے. اب پردے سے بات پھر اسلام پہ آ جاتی ہے. پھر جب اسلام کی بات آتی ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن کچھ طبقہ اسلام کے اندر ایسے لوگوں کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شیعہ ازم کو پروموٹ کیا گیا یا اس کو زبردستی ایران میں نافذ کیا گیا. یعنی رضا پہلوی نے اتنی اجازت نہیں دی تھی اہل شیعہ کو جتنی بعد میں ان کو یعنی اجازتیں مل گئی یا ان کو کھل کے کھیلنا پڑ گیا. اب بات یہ ہے کہ میں بھی ایران میں 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، اور میں نے جو خاص طور پہ جو بندر عباس ہے وہاں سے لے کے جو پاکستان کے ساتھ جو ایریا پڑتا ہے ایران کا، جو بلوچستان ہے ایران کا، وہاں پہ میں نے بھی سچویشن دیکھی ہے. موسٹلی جو بلوچی ہیں وہ تو سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر اس کو ہسٹوریکل پیراڈائم میں دیکھا جائے تو صفوی جو سلطنت تھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو شیعہ کو پروموٹ کیا. یہ بات الگ ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، سارے جو ہے وہ فرقے مسلمان ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ علامہ مجلسی کا رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ 102 جلدیں بھی لکھی ہیں حدیثوں کی اور یہ سارے معاملات. لیکن اس سے یہ جو جنگ ہے، کیونکہ اس میں جو ایران ہے اس نے بھی مختلف جو ہے وہ پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے. ایون کہ وہ اپنی عوام کے لیے اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے جتنے مختلف یہ یمن کے اندر اور لیبنان کے اندر اور باقی یہ جو فلسطین کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس چکروں میں وہ بھی پڑا ہوا ہے، ان کا بھی فوکس تو اپنی عوام پہ نہیں ہے. لیکن ابھی ٹرمپ صاحب خود ہی جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے 2016 میں تو انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی اور کچھ پابندیاں بھی ہٹائیں. ابھی پھر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایٹم بم کا دھماکہ نہ کریں اور ہم آپ کو جو ہے نا کچھ سہولیات بھی دیں گے. لیکن ایران ٹچ سے مس نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے، ہم کو ایٹم بم بنانا ہے ہر صورت میں. اگر انہوں نے بنانا ہوتا ہم بھی پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں بنا لیتے. اور اب تو اسرائیل نے تو ان کو جو ہے ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ ان کے 13 ایٹمی سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی مارے جا چکے ہیں. تو اگر اتنے ایکسپرٹ سائنٹسٹ بھی ایٹم بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اسسٹنٹ وغیرہ کیا کر لیں گے؟ ایران کیوں یہ پاگل پن کر رہا ہے؟ میرا خیال مختلف ہے جی آپ سے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے، جو انریچمنٹ ہے، وہ ایران 10-15 سال پہلے سے کر چکا ہے. یعنی اسے مزید کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ موقع دے رہا ہے دونوں ملکوں کو. دونوں ملک جو ہیں اسرائیل اور ایران، یہ لوگوں کو یقین ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن آفیشلی یہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. تو وہ ان ملکوں کو موقع دے رہا ہے کہ ایک دفعہ یہ بات ختم ہو. جس کے پاس ہے وہ آفیشلی دھماکہ کر دے تو پھر یہ جو NTP وغیرہ اس طرح کے معاہدے ہیں اس کی شکل بدل جائے گی. پھر وہ دوسرے آ جائیں گے جی اب تو انہوں نے کر لیا. لہذا ایک اور بھی مسئلہ ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جب ذکر آتا ہے تو وہ پاکستان کا نام بیچ میں لاتے ہیں. اسی لیے ہمارے ملک کے بھی کچھ لوگ انوالو ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یورینیم انریچمنٹ روک دے. وہ ایٹم بم وغیرہ کا ذکر نہیں کرتے. اب ایران اس بات پہ ہے کہ جب آپ کے اپنے قانون کے مطابق جب ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے تو یورینیم انریچمنٹ کیوں روک دیں؟ یہ ہم نیوکلیر الیکٹریسٹی کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے مقاصد کے لیے یوز کریں گے. لیکن مصیبت کیا ہے، ایران کے پاس اتنا آئل ہے کہ وہاں بجلی بہت کم قیمت پہ، تو ان کا یہ پوائنٹ بھی سالڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو اتنی یعنی کہ الیکٹریسٹی ہے، اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے پاکستان کو ہیں کہ وہ نیوکلیر بنائے انرجی وغیرہ. تو ان پوائنٹس پہ جو ہے نا معاملہ اٹکا ہوا ہے پچھلے 20 سال سے. کبھی ٹرمپ یہ پچھلی دفعہ کہتا تھا کہ مجھے ووٹ دیں
اگر مجھے ووٹ نہ دیا تو جو حکومت موجود ہے بائیڈن کی یہ ایران کو واش کر دے گی، یہ ختم کر دے گی، تو میں ایران کو بچانا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیکن جب وہ جیت کے آ گیا ہے تو اب اس نے ضرورت سے زیادہ سختی شروع کر دی ہے کہ بھی 2+2 کریں، آپ چند دنوں میں کریں، نہیں تو پھر حتیٰ کہ آج اس نے یہ وارننگ دی ہے کہ اب میں انوالو ہو جاؤں گا جنگ میں، یعنی جب امریکہ یا برطانیہ یا فرانس انوالو ہو جائیں گے تو ہم ایران کو مکمل ہی ختم کر دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، باقی تو سارا معاملہ چلتا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے بطور مسلمان ہم جو ہے وہ ایران کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، مورلی ہو یا کچھ جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ ایسے طبقے بھی پائے جاتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں پاکستان کی جھڑپ ہوئی انڈیا سے، اور آج کل اسرائیل کی چل رہی ہے جو ہے وہ وار ایران سے، تو جو اپنے آپ کو لبرل اور روشن خیال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل جی اسرائیل بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے جی اپنا مودی صاحب بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ دونوں جو حکومتیں ہیں، خاص طور پہ جو ایران کی جو تھیالوجسٹ گورنمنٹ ہے وہ، اور ایون کہ جو نیتن یاہو ہے وہ دونوں کے دونوں ہی فاشسٹ ہیں، ان دونوں میں کوئی جو ہے آپ کو کوئی عقل کی، کوئی منطق کی، کوئی انسانی جو ہے وہ روایات کی بات نظر نہیں آتی۔ ایون کہ جو جیوز ربی ہیں انہوں نے بھی کل ایک نیتن یاہو کے خلاف جلسہ نکالا، جلوس کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ شخص نہیں چاہیے کیونکہ یہ یہودی ازم کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ہے نا جیوز زائنسٹ ہے، اس لیے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نیتن یاہو کے تو خلاف خود بھی کرپشن کے اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپنا قتل وغیرہ کے مقدمے چلے ہوئے ہیں، اپنا جو اس نے جینوسائیڈ کیا ہے فلسطین کے اندر۔ تو یہ دونوں طرفوں کی سچویشن کو ہم کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے کچھ لوگ بالکل یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، 2 مسئلے پوری دنیا میں یعنی مشہور ہیں۔ ایک فکرہ پچھلے 20 سال سے مشہور ہے کہ ایران مختلف ملکوں میں اپنی جو ان کی مسلک کے لوگ ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ مثلا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حزب اللہ کے تھرو حماس کو راکٹ ٹیکنالوجی سپلائی کی، تو یہ سچ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک سے باہر کیوں پروموٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل بھی یہ کرتا ہے کہ وہ کچھ ملکوں کو، جیسے انڈیا ہے، پچھلے 20 سال سے جتنی انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی وہ ایران اپنا انڈیا کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو وہ اس طرح کے مسائل یعنی دونوں ملکوں میں یہ کلیئر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پہلے یونی پولر تھا، اب جیسے انڈیا ہے وہ دونوں ملکوں سے تعلقات رکھتا ہے، انڈیا سے بھی اور روس سے بھی، یعنی اب عجیب کشمکش ہو گئی ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھ نہیں لگتی کہ بھی دونوں ملک دوست ہیں یا دشمن، تو اس طرح کی پالیسیز چل رہی ہیں، اس طرح کی چل رہی ہے۔ تو اس سے یہ ساری جنگ کا جو ہے وہ پھر کیا منطقی انجام نکلے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ عراق کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور صدام کو مار کے، اور ایک دفعہ بالکل ٹوٹلی رجیم انہوں نے چینج کر دیا، کیا یہ اس معاملات اس نہج پہ بھی آ سکتے ہیں، یا کہ پھر جو ہے نا وقتی طور پہ سیز فائر ہو جائے گا اور لانگ ٹرم پہ تو یہ مسئلہ چلتے رہے گا؟ اس کا کوئی حل کیا ہے؟ اگر وقتی طور پر آج کل میں سیز فائر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اللہ نہ کرے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلی تو یہ انتہائی ہولناک ہوگی اور یہ پھر اسلامی ملکوں کو بھی انوالو کر لے گی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ والی جنگ ورلڈ وار 3 بالکل بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے۔ وجہ یہ 2 مذہبوں کا مسئلہ آ جائے گا جی، 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ آ جائے گا جی، لوگ پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ سچا کون جھوٹا کون، پھر یہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور تجارت ٹوٹل ختم ہو جائے گی جی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صاحب، ہم نے ان سے گفتگو کی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔